अनलॉक 4 के बाद से अब देखा जाए तो धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त मिलने के बाद से अब धीरे धीरे जो भी धार्मिक कार्यक्रम है या फिर धार्मिक चर्चा आम हो गया है। अब धीरे धीरे जिस कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं उसके बाद से अपने समाज के लोगों को एक पैगाम देने के लिए कि किस तरीके से हमें आवाम में रह के, लोगों के बीच में रह के, किस तरीके से इतने लंबे समय बाद जब अब दोबारा से हमें मौका मिला है कि कुछ अच्छा नेक काम करा जाए, तो ऐसे में ये धार्मिक गुरु लोग हैं या फिर ऐसे धर्म के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी कहीं खामियां हैं जिसकी वजह से हमें इतने बड़े जो बीमारी से, बला से हमें आज के टाइम में गिरे हुए हैं, उससे निजात पाने के लिए लोगों को रास्ते पे लाने के लिए या फिर हम धार्मिक कार्यों को एहतियात क्या चीज़ है, किसके इस 4 पॉइंट के जरिए क्या बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ जानने के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे जो जमीयत उलमा हिंद के जो जिला अध्यक्ष हैं मौलाना जमालुद्दीन साहब, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की आज की कार्यकारिणी रही, क्या इन लोगों का प्लानिंग रहा, किस तरीके से मीटिंग हुआ। इमाम साहब, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका और आपकी टीम का, चैनल का, कि आपने अपना बेशकीमती वक्त दे के हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और इस मीटिंग को आपके माध्यम से, आपके इस चैनल से हाईलाइट करने के लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ सर, क्या मीटिंग हुई है, कौन कौन लोग हैं जो इसमें शरीक हुए हैं और क्या इसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, इसका उद्देश्य तो फरीदाबाद में ज़िला जमीयत उलमा मजलिस आमला यानी कि कार्यकारिणी की मीटिंग की है। तो इसमें हमने 4 मुद्दों पर चर्चा की है। सबसे पहला फर्स्ट जो मुद्दा है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कि सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइन जारी की है कि स्कूल 21 सितंबर से चालू किए जा रहे हैं, जो कि 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट हों। अब हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से आप स्कूलों को खोल रहे हैं, मदरसे हैं, इस्लामी मकतब हैं जो गांवों में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी आप बराए करम मेहरबानी करके खोल दें, क्योंकि बच्चे 5 से 6 महीने हो गए इधर उधर घूम रहे हैं। अगर उनको शिक्षा के लिए, तालीम के लिए मदरसों में बैठाया जाएगा तो उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और एक अच्छी तालीम के ज़रिए वो अच्छे इंसान बन जाएंगे। बग़ैर तालीम के वो उल्टे सीधे कामों में, नशे में और तरह तरह के उनमें उलझेंगे। तो हम इसलिए चाहते हैं सरकार स्कूलों के साथ मदरसों को भी खोले। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद में करीब 2 साल 3 साल पहले से वजूद में आई है। उससे पहले जमीयत उलमा का यहाँ सिस्टम नहीं था। हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी साहब ने यहाँ मेहनत की और आज 9 हल्का इसके बन गए हैं। 137 एक्टिव मेंबर बन गए, 37 कार्यकारिणी के मेंबर हैं और जिसमें मतलब जो 5 से 6 हज़ार मेंबर ऐसे हैं कि जो पूरे उसमें वो हैं। तो जमीयत उलमा को हम चाहते हैं कि और मजबूत करें। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का जो उद्देश्य है, जो उनका वो है कि गरीबों की, बेसहाराओं की और कुदरती आफत में जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मदद के लिए हम धन ऐसा अपना मतलब जो इसमें फ़ंड इकट्ठा करके उनकी मदद को करने के लिए हम पहुँचे। तो इसलिए हम 4 से 4 मुद्दों पर लेके हमने चर्चा की है और जिसमें मौलाना मोहम्मद खालिद साहब कासमी नूह मेवात सरपरस्त हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के जमीयत के सरपरस्त हैं, वो चीफ़ गेस्ट रहे हैं। मौलाना मोहम्मद शौकत अली साहब जो महासचिव हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के, वो चीफ़ गेस्ट रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब नायब उपाध्यक्ष हैं, जो वो भी चीफ़ गेस्ट रहे हैं इसमें। बाकी मौलाना इनामुल हसन साहब जो महासचिव ज़िला फरीदाबाद के, मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब उपाध्यक्ष हैं ज़िला फरीदाबाद के, कारी हारून रशीद साहब हैं। तो इन सारे उसमें करीब मतलब जो 30-35 लोगों ने भागीदारी की है, शिरकत की है
اور اسی اس کو لے کے گئے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے اور جمعیت کو مضبوط بھی کریں گے، اور اس میں جو فنڈ کی سمسیا ہے اپنے ایک دوسرے اپنے قیمتی اس اثاثہ میں سے اپنے اس میں سے اکٹھا کر کے اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ مولانا قاسمی صاحب، آج آپ کا فرید آباد میں آنا ہوا اور آپ کے سرپرستی میں یہ جو آج پہلا کرونا کال میں میٹنگ ہوا ہے، تو جماعت ہند جو ہے آپ لوگوں کے ایک ارکان جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ سارے لوگوں کو آج کیا میسج دیا آپ نے ایسے موقع پر؟ میں نے ان حضرات کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی جمعیت علماء ضلع فرید آباد کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی پڑے گی۔ آپ پر ایک دھن سوار ہونی چاہیے کہ آپ سارے ائمہ ہیں، عاملہ کے ارکان ہیں، اپنے اپنے حلقہ اثر ہیں، ان سب میں آپ محنت اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ جوڑیں، اور یہ جماعت، یہ تنظیم انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت کے خدمت خلق کا کام انجام دیتی ہے۔ الخلق عیال اللہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بندہ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے۔ تو اللہ کے کنبے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام ہی برادریاں اور تمام ہی ذوات اس کے اندر شامل ہیں، بلا کسی تفریق کے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کا بھی یہی اتنا ہی حق ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خاص کر کورونا کے بعد، کورونا کے دور میں بہت بھی ان کے اندر بیٹھایا گیا ہے اور کچھ نہ کچھ یہ ہوا بنانے کی کوشش کیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کے نام پہ جو اس طریقے کے افواہ ہوئے یا سچائی ہے، کورونا پھیلانا یا اس طریقے کی جو افواہ اڑتے گئے، اس کو کتنا آپ سچائی میں مانتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے ایسے موقع؟ یہ انتہائی واہیات باتیں ہیں۔ جماعت تبلیغ ہماری اپنی جماعت ہے جن کے 6 اصول ہیں گنے چنے، ان 6 اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے، 6 نمبروں میں رہتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں۔ انسانوں کو انسان بننے کی تلقین کرتے ہیں، اچھائیوں کو ان کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نشہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، بدکاری ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں، اور اچھا انسان بننے کی وہ تلقین کرتے ہیں۔ گھر گھر یہی دعوت، وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کا کسی سیاسی، کسی اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اب جمعیت، ہمارے تبلیغی مرکز نظام الدین میں تو 12 مہینے بھیڑ لگی رہتی ہے، اور ان کے نظام پروگرام ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کا پروگرام ہے، ماہانہ پروگرام ہے، سالانہ پروگرام ہے، اب بیرون ملکوں کا ہے، اب فلاں فلاں ملکوں کا ہے، اب اندرون ملکوں کا ہے۔ اس طرح سے وہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت وہاں پروگرام ہو رہا تھا، بیرون ممالک سے بہت سے احباب آئے ہوئے تھے، اور وہ صرف اور صرف انہی سلسلے میں کام کر رہے تھے، اور کوئی سیاسی گفتگو نہیں۔ اب اچانک آپ نے رات میں لاک ڈاؤن لگا دیا کہ جو جہاں ہے وہیں کے وہیں رہے، کہیں نہیں نکلے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں آدمی وہاں جو پہنچے ہوئے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ وہ باہر کہیں نہیں جا سکتے، تو وہیں کے وہیں رہے ہیں۔ تو اب ان کو اس طرح سے گرفتار کرنا، ان کو خالی کرانا، ان کے ذریعے تھوپ دینا، یہ سب واہیات میڈیا کی پھیلائی ہوئی سب شرارت ہے۔ اور میڈیا کے سلسلے میں ہماری جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ تک پہنچی ہوئی ہے، اور ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے کہ جنہوں نے جھوٹ گھڑ کر اور بلا وجہ جو ہماری جماعت تبلیغ کو بدنام کیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ کہیں نہ کہیں اب ذاتی، برادری، جات پات کا جو رنگ گھول دیا گیا ہے سماج میں، کورونا بدنام بہت کچھ ہوا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمارے جو معاشرہ ہے، بھائی برادری ہے، بھائی بندھو، سارا کا سارا بیکار ہو گیا۔ جب پھر سے اب پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے آپ جیسے لوگ جب مارکیٹ میں نکل کے، سماج میں نکل کے محنت کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھائی پڑ سکتی ہے پھر؟ دیکھیے، نفرت جو پھیلا دی گئی ہے، اس نفرت کا توڑ، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا۔ نفرت کے اوپر آپ کو محبت کی اور پیار کی برسات کرنی پڑے گی۔ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی صدر جمعیت علماء ہند فرمایا کرتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، بلکہ آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے نفرت، یہ جو نفرت پھیلا دی گئی ہے، میڈیا کی پھیلائی ہوئی ہے،
اور کچھ فرقہ پرست عناصر ہیں جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے اور پیار و محبت کی فضا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ حالات درست ہوں گے اور یہ نفرت پیار و محبت سے بدلے گی۔ جس طرح صدیوں سے ہم بھائی چارے کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی دکھ درد میں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ ابھی فی الحال اگر بات کریں تو یہاں اور بھی لوگ ہیں، تو امام صاحب اگر ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں کہ اب ذمہ داری آپ پہ بھی ہے، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے جس طریقے سے ہریانہ، چنڈی گڑھ وغیرہ کچھ ایسے اسٹیٹ ہے جو اس کی ذمہ داری جماعت العلماء ہند کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے، اور خاص کر اب جب سماج میں اس طریقے کی افواہ ہے کہ یہ جماعت یا جماعتی جو لوگ ہیں وہ سماج ہت کے لیے کام نہیں کرتے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سماج کے لیے کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیو، جہاں تک جماعت کی بات ہے، جماعت کے سلسلے میں جو افواہیں پھیلائی گئی، خاص طور سے اس میں میڈیا نے جو اپنا کردار ادا کیا، وہ انتہائی غلط تھا۔ اس کے خلاف جمعیت علماء ہند نے اپنی آواز کو سپریم کورٹ تک پہنچایا ہے، اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں ان پر لگام لگائی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز، ملک ہو یا چھوٹا پریوار ہو، وہ نفرت سے کبھی نہیں چلتا۔ ملک بہت بڑی چیز ہے، ملک میں ہم سب رہتے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم کو بانٹنے کی جو بھی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، سماج میں کچھ سرپسند عناصر ہوں، جو اس طرح کی جو گندی راجنیتک کرتے ہیں، گندی چیزیں چلا کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور آپسی بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب حرکتیں غلط ہیں۔ یہ ملک کے لیے اور ملک کے رہنے والوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اب جب آپ کے امام صاحب قاسمی جی کے سرپرستی میں آپ کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور اس ذمہ داری کو اب نبھاتے ہوئے اگر آپ سے پوچھے کہ جمعیت العلماء ہند کی جو ذمہ داری آپ اپنے ایریا میں، ایسے فرید آباد یا جگہ جگہ آپ لوگوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے، تو آپ کہاں دیکھتے ہیں اگلے کچھ ٹائم میں کس طریقے سے آپ کی سماج کے لیے آپ لوگ کام کریں گے، اور کس طریقے سے آپ کا اگلا یا پھر کہیں پہلا؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یا ملک کے باشندوں کو، رہنے والوں کو کس طرح اپنی خدمت دے سکیں۔ اس میں ہم کبھی یہ تفریق نہیں کرتے کہ یہ کون ہے، کس مذہب کا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس کی جو سمسیا ہوتی ہے، کہیں کوئی قدرتی آفات آ جائیں یا اسی طریقے سے کچھ حادثات ہوتے ہیں، تو ہم اس میں بلا تفریق، بلا بھید بھاؤ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ وہ، اب بھی آپ دیکھیں گے تو آسام وغیرہ دوسرے اسٹیٹوں میں باڑھ وغیرہ آتی ہیں تو وہاں ہم لوگ کھل کر، ہماری جماعت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ وہاں مکان بنانا ہو یا ریلیفی کام ہو جتنے بھی، تو وہاں وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سارے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو انسانی جو ضرورت ہوتی ہے ان کو پہنچائی جاتی ہے، وہ سب کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا، ہم اسے اپنی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ پروگرام ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ پروگرام ہمارا جو یہاں ہوا ہے، ایسے ہمارا پروگرام اور جگہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور آپسی بھائی چارہ، آپسی محبت، لوگوں کے دکھ درد میں جو ہے کہ یہ جمعیت ہر وقت کھڑی رہتی ہے، اور جب جب بھی ایسے کوئی حالات آئے ہیں، جمعیت سامنے ہوئی ہے اور لوگوں کا درد اور اپنے دل کے اندر بانٹا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جمعیت علماء کافی دن سے چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ جو کام کرتی آ رہی ہے وہی کام کرتی رہے گی۔ نیک کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، آپسی محبت کا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ یہی کام جمعیت کرتی رہے گی۔ ہمارے بڑے بڑے علماؤں نے جو ہمارے لیے بتائے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اس پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج جس طریقے سے ان لوگوں سے مل کے یا پھر اس طریقے سے میسج آیا، اس سے کہیں نہ کہیں اس بات کا ضرور احساس ہے کہ یہ لوگ سماج سدھارک کے لیے بات کرتے ہیں، اور جگہ جگہ اس طریقے کے پروگرام کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ انسانیت زندہ رکھنے کے لیے اس طریقے کی چیزیں ہم سبھی کے سامنے آ کے، اور جب بھی ایسی پرستھتی آئے گا اس کے لیے لڑیں گے، اس کے لیے آگے بڑھ کے قدم سے قدم ملا کے یہ چلیں گے۔ کیمرہ مین ششی پرکاش کے ساتھ میں شفیع صدیقی۔ دیش دنیا کی ہر لیٹسٹ خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل PNN کو، اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔